बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एक तरफ इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं और दूसरी तरफ एक पहली बार आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतखाबी तारीख़ में यूँ लग रहा है कि जो अवामी फ़ोकस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी वो इंतखाबात से ज़्यादा इस जानिब मरकूज़ हो गई है अवाम की तवज्जो कि रावला कोट में चलने वाला जो एहतजाज है, जो धरना है, वो कब ख़त्म होगा, उसका अंजाम क्या होगा। इसकी वजह ये है कि लोगों की जो आम आदमी है आज़ाद कश्मीर का, उसकी जो मजबूरियां हैं, उसके जो मसाइल हैं फिल वक्त, वो इस धरने के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आज़ाद कश्मीर में, ऐसी बंदिशें हैं, ऐसी रुकावटें हैं, ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है जो रावला कोट के इस एहतजाज के साथ वाबस्ता होकर रह गई है। जब ये एहतजाज ख़त्म होगा या वो बंदिशें ख़त्म होंगी तो आम आदमी एक रिलीफ महसूस करेगा। सो इस हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के मारूफ तज्ज़िया निगार और एक अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर और जो ख़ुद भी एक डिजिटल मीडिया के सरबराह हैं, सैयद खालिद गर्देज़ी साहब, जो इस सारी सूरत हाल पर नज़र भी रखे हुए हैं और इस पर तबसरा भी किए जा रहे हैं मुसलसल। गर्देज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। गर्देज़ी साहब, क्या कहेंगे? मुझे भी 30-35 साल हो गए आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को कवर करते हुए, लिखते हुए, लेकिन पहला ये इलेक्शन लग रहा है आज़ाद कश्मीर का जिसमें आम आदमी की, वोटर की जो तवज्जो है वो हमें ऐवान की बजाय, असम्बली की बजाय, आने वाली हुकूमत के नए नक्श की बजाय वो हमें एक मैदान की पर मरकूज़ नज़र आती है और ये फोकस हमें उस जानिब नज़र आता है जी। तो ये जो एक डायमेंशंस चेंज हो गई हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत की, इसकी क्या वजूहात हैं और आगे इसका क्या नतीजा निकलना है? जी, बहुत शुक्रिया आरिफ बहार साहब। एक तो यूँ ऐसा लगता है कि आज़ाद कश्मीर का पहला इलेक्शन है जिसको हम देख रहे हैं कि ये फेस्टिवल टाइप नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है और लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये लड़ाई झगड़े, फितने फसाद वाला काम भी बहुत कम देखने को मिला है। जबकि दूसरी जानिब जब हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे 87, 88 और उस अरसे में जब इलेक्शन के ऊपर सैयद अली गिलानी साहब और उस वक़्त के जो आज के सलाहुद्दीन साहब, जो जिनको हम मुजाहिद के तौर पर देखते हैं, ये सारे लोग वहाँ थे। तो उन्होंने धांधली के ख़िलाफ़ एक बात की और तहरीक चलाई, जो तहरीक आगे चलकर तहरीक आज़ादी कश्मीर में कन्वर्ट हो गई और फिर ये हुआ कि सबसे बड़ा मिलिट्री जोन क्रिएट हो गया मकबूजा कश्मीर के अंदर। ये वो बातें थीं या ये वो मामला था चूँकि उससे पहले 86-7 से पहले जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में पढ़ते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं और आप ज़्यादा इस पर काम भी करते हैं, तो वहाँ पे एक ख्वाब था, एक ख्याल था, एक अयाशी के तौर पर, ज़हनी अयाशी के तौर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात होती थी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा रहता था लोगों का कि राय शुमारी का मामला हो। तो फिर ऐसा हुआ कि 87 के बाद नहीं, यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या सियासी जमातों की डिलीवरेंस में कोई कमी रह गई है, हुकूमतों की डिलीवरेंस में कोई कमी रह गई है, गवर्नेंस के मॉडल में कोई खला रह गया है कि आज हमें आज़ाद कश्मीर के आम आदमी को ये दिन देखना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्रिएट हुए थे और यहाँ पे भी वही हुआ है। यहाँ आज़ाद कश्मीर के जो सारे सियासतदान हैं, हुक्मरान रहे, जब इन्होंने वसाइल जो है ना उनका रुख अपनी तरफ मोड़े रखा और जो मसाइल हैं उनका रुख जो है ना वो लोगों की तरफ मोड़ के रखा, उसका नतीजा ये निकला कि वो बढ़ते बढ़ते वो क्या कहते हैं दोबारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते 3 साल पहले ये वजूद में आ गई एक्शन कमेटी, लोग इसके साथ जुड़ गए और अभी जब ये सब कुछ हो रहा था तो सियासी जमातों से क्या नाउमीद हो गए लोग उनकी कारकर्दगी की वजह से? अभी तक तो ये ज़ाहिर लग रहा है। देखें ना, आज़ाद कश्मीर के अंदर आप किसी बंदे से ये पूछें कि जी आप किस पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं, या आप ये किसी उम्मीदवार से पूछें कि आप अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इस वक्त दोनों कंफ्यूज ही नहीं बल्कि बोल भी नहीं पा रहे। तो सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त अवाम के को भी कोई उम्मीद दिलाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, क्योंकि एक मंशूर होता है इंतखाबात में जो अवाम को उम्मीद दिलाता है, जो आने वाले वक्तों की तस्वीर दिखाता है अवाम को। लेकिन अभी तक जब इंतखाबात में चंद दिन का ही अरसा बाकी रह गया है, सियासी जमातों ने बाकायदा तौर पर, तहरीरी तौर पर अपने मंशूर भी अवाम के सामने पेश नहीं। अरे बार साहब, आप अगर गौर से देखें ना, जो 38 मुतालबात हैं जिसके ऊपर इतना बड़ा मतलब झगड़ा खड़ा हो गया, सारा फसाद जिस पे खड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट का जो है ना नस्बलान होता है, यानी वो सारा आटा, बिजली, पानी, एजुकेशन वो उन्होंने फराहम करना होता है, वो फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है।
تو وہ مطالبات ہیں ابھی اے جے کے لوگوں کے. اچھا جب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف آئیں تو یہ ان کا نصب العین اور ان کا منشور ہونا چاہیے. یہ 38 ہم تو کئی مرتبہ اس موضوع پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ 38 مطالبات گود لے لے نا کوئی پارٹی, یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں یا یہ عام لوگوں کے مطالبات؟ آپ ان کو آن کر دیں, اب انہیں کہیں کہ یہ مطالبات ہماری ذمہ داری ہے یہ کرنا, تو شاید یہ سارا مسئلہ بھی نہ کھڑا ہوتا. اب تو گردی صاحب ایک چیز کا ہمیشہ آزاد کشمیر کی سیاست میں اور انتظامی ڈھانچے میں خلا محسوس کیا گیا, وہ تھا احتساب کا نہ ہونا. صحیح. سیاسی جماعتوں نے جو احتساب کا نظام مکمل طور پر ختم کر دیا, مفلوج کر دیا, اس کو ایک بے وقت اور بے معنی بنا دیا اس اصطلاح کو ہی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس جو کیفیت ہے اس حکمت عملی نے بھی لوگوں کو فرسٹریٹ کیا؟ یس بالکل. دیکھیں نا, ذمہ داری کے ساتھ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر وہ ذمہ داری ظاہر ہے اسی طرح کی ایک عیاشی بن جاتی ہے جیسے آزاد کشمیر کے اندر ہے. آپ دیکھیں 2 کلومیٹر ٹوٹل مظفر آباد ہے اور اس کے اندر سارے سیکرٹری صاحبان رہتے ہیں, اس کے اندر منسٹرز رہتے ہیں, اسی کے اندر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے. لیکن آپ سڑکوں پہ موو کر سکتے ہیں آرام سے, جو آپ کا پیک ٹائم ہوتا ہے آپ کو 2 گھنٹے تو 2 کلومیٹر کے اندر لگ جاتے ہیں. تو وہ جگہ جہاں پہ لوگ پیدل چل کے جا سکتے ہیں سنگاپور کی طرح یا آپ استنبول کی طرح, اس شہر کو بہت اچھا بنا کے پیدل لوگوں کو کہیں کہ آپ سیکریٹریٹ میں جائیں, وہاں گاڑیاں گھوم رہی ہیں بڑی بڑی, تو نتیجہ تو کچھ نکلنا ہے نا. لوگ دیکھتے ہیں وہ اگر رکشوں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, نوجوان جو ڈگری لیتے ہیں, جمع پونجی ساری والدین کی خرچ کرنے کے بعد, تو ظاہر ہے ان کا فرسٹریٹ ہونا بنتا ہے. آپ یہ ایسے ہی ہے, اور ظاہر پھر ہم یوتھ کے لیے بھی کوئی اپرچونیٹی نہیں کریٹ کر رہے. ابھی تک جو انتخابی منظرنامہ تھا وہ ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک مقابلہ ہونا تھا. ظاہر ہے الیکٹیبلز بھی انہی کے ساتھ تھے, لیکن اچانک یوں لگتا ہے کہ ان کے رنگ میں بھنگ پڑ گئی جو استحکام پاکستان پارٹی سامنے آئی. تو اب جو منظرنامہ انتخابی بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا بنے گا؟ دیکھیں عارف صاحب, ایک تو مجھے انتخابات اس لیے جو ہے نا مشکوک ہوتے نظر آ رہے ہیں چونکہ ہیں 27 یعنی ابھی تک آپ مشکوک ہیں. مشکوک اس لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کرائیں گے الیکشن, اگر کرا بھی دیتے ہیں تو پہلے سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ متنازع الیکشن ہوں گے, یہ ڈھونگ الیکشن ہو جائیں گے. جو الزام ہم انڈیا پہ لگاتے تھے وہ یہاں آزاد کشمیر میں کہیں نہ شروع ہو جائے بات چیت. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ دھرنے والوں نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ہم 23 کو اپنا لائحہ عمل دیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بائیکاٹ, تو لوگ ان کی بات سن رہے ہیں, سن بھی لیتے ہیں, تو ٹرن آؤٹ کا کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ ہے انہوں نے پورا زور لگا کے رکھا ہے جی کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں وہ ہم آن کر رہے ہیں اور ان کی بنیاد کے اوپر ہم آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنا لیں گے. اسی کی وجہ سے سارا جھگڑا شروع ہوا. اور اس کے بعد اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنی ذرا ہے وہ کھیل رہی. بلاول بھٹو وہاں پہ موجود ہے, نواز شریف صاحب نے مظفر آباد آنا ہے, انہوں نے اپنے شیڈیول جاری کر دی ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کی تقاریر, جو بلاول بھٹو کی بھی دیکھیں تو وہ بھی, ان کا بھی سارا فوکس آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں کہ کھولنے کے اوپر ہے. آزاد کشمیر کے جو ہرمز انہوں نے مثال دے دی. تو وہ اب دیکھیں کہ وہ ان کا جو الیکشن ہے نا وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لوگ شامل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو رسپانس بھی کر رہے ہیں کافی حد تک, جو ہمیں ڈڈیال میں نظر آیا, جو ہمیں کوٹلی میں نظر آیا, جو ہمیں کیسا تھا پبلک رسپانس, کیا تجزیہ آپ کا جو بلاول صاحب کے جلسے ہوئے ہیں؟ جی ان کو رسپانس اچھا ملا ماضی کے مقابلے میں اچھا رسپانس ملا ہے اس وقت. لیکن اس رسپانس کو آپ کل جو ہے نا ایکشن کمیٹی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, اس لیے کہ جو انہوں نے ابھی کچھ نہیں کہا اس الیکشن کو لے کر. ہاں یہ مطالبہ ضرور کیا, انہوں نے اپیل نہیں کی ہے ابھی تک, بائیکاٹ کی اپیل نہیں کی, یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا اس الیکشن کو, ہاں یہ ضرور کہا ہے انہوں نے کہ اس الیکشن کو آپ دیکھ لیں, اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں, چونکہ یہ جو سچویشن ہے اس میں الیکشن نہ تو لوگوں کو موقع ملا ہے اپنے کمپین کرنے کا, گھروں کے اندر کمپین ہو رہی ہے, ڈرائنگ رومز میں اور بالکونی میں کمپین ہو رہی ہے. تو اس طرح کا جو بڑے جلسے ہیں کوئی بھی بندہ امیدوار اپنے طور پر نہیں کر پا رہا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا میں ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان سے, جس طرح بلاول بھٹو گئے, اس طرح نواز شریف, تو شاید ہمیں کوئی آکسیجن. استحکام پارٹی کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا. استحکام پارٹی بڑی دلچسپ اس کی انٹری ہے, اور ایسے موقع پہ ہوئی جب پیپلز, وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں پنجے آزمانے کے اس پہ تھے, تو بیچ میں استحکام پاکستان پارٹی آ گئی اور 5 6 7 8 سیٹیں وہ ایسے امیدوار ان کے پاس آ گئے کہ الیکٹیبلز آ گئے, تو وننگ ہارسز جن کو کہتے ہیں ہم, تو وہ ان کے پاس موجود ہیں. گو کہ ابھی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو پاکستان استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ خود مشکل میں پڑ گئے ہیں, تنویر الیاس صاحب, چونکہ وہ اپنے حلقے میں جا رہے تھے
تو وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ان کو روک لیا گیا، لوگوں نے روک لیا۔ دوسرا الیکشن وہ لڑ رہے ہیں باغ سے، باغ میں ان کی ہوئی کل ریلی، تو ریلی میں وہ نہیں گئے۔ تیسرا الیکشن وہ لڑ رہے ہیں نیلم سے، تو نیلم میں تو گئے ہی نہیں، تو ٹائم بھی اتنا نہیں رہا۔ تو پریزیڈنٹ کے اپنے جو انتخابات مسائل ہیں، مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو 5-6 سیٹیں متوقع ہیں کہ ان کو مل جائیں۔ تو آزاد کشمیر کی جو انتخابی جو لینڈسکیپ ہوتا ہے اس میں تو 5-6 سیٹیں کسی میٹر کرتی ہیں، آج بڑا دھڑا بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو بنانے میں اور گورنمنٹ کو چلنے چلانے میں ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر الیکشن ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہے ابھی تک ہمیں اسی بات پر قائم رہنا چاہیے کہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی جو ایک ذمہ دار شخصیت ہیں عدلیہ سے وابستہ، وہ بھی اسی بات پہ قائم نظر آتے ہیں۔ تو ہم اس مفروضے کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو کیا منظرنامہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایکشن کمیٹی کے موقف سے جو ہے وہ ایک الائنمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے خود کو، اور مسلم لیگ نون ایک دوسری انتہا پر موجود ہے، اور استحکام پارٹی جس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ وہ میٹر کر رہی ہے اس انتخابی منظر میں، وہ ایک درمیان میں موجود ہے۔ تو کیا لینڈسکیپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے علیم خان صاحب کو کہا کہ آپ ان مطالبات کو گود لے لیں، جو 38 مطالبات، اب تو 38+ ہو گئے ہیں نا، چونکہ درنے میں کالعدم کا ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کے بعد 4th شیڈول کا علیحدہ معاملہ ہے، نئے مسائل، ہاں نئے مسائل اس میں ایڈ ہو گئے، کافی زیادہ جو ہے نا وہ لاشوں کے معاملات ہیں دونوں اطراف سے، تو یہ کچھ ذرا نا اس میں ایڈ ہو گئی ان چیزیں۔ اگر ہم 48 مطالبات کے اوپر رہتے ہیں اور ان لینڈسکیپ کی جس کی بات کر رہے ہیں آپ، تو صرف ایک مطالبہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل ہے، جس کا تعلق اسمبلی سے ہے، اور اس پہ اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی، چونکہ 2/3 میجارٹی چاہیے۔ ابھی بھی کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتے، مسلم لیگ پیپلز پارٹی مل کے بھی نہیں کر سکتے، مہاجرین کی نشستیں۔ ہاں، اور ایکشن کمیٹی کا یہ تھا کہ ہمیں بس کر کے دے دیں، ہمیں نہیں پتا کس طرح کریں گے۔ تو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے ایک سخت لائن لی، بہت زیادہ ظاہر ہے۔ میں ان کو یہ لگتا تھا کہ جس طرح انوار الحق صاحب کو 48 ووٹ مل گئے، سارے ممبران اسمبلی نے دیے، تو ہمارے اس مطالبے کے اوپر بھی ہمیں 48 ووٹ دے دیں، 2/3 میجارٹی اس سے ہٹ کے بھی تو بہت سے مسائل تھے، یعنی آزاد کشمیر تو گورننس کے لحاظ سے مسائل کا گھر اور گڑھ ہے جی، جیسے احتساب نہیں ہے، جیسے میرٹ میں بہت سی خامیاں ہیں، رول آف لا میں بہت سی کمزوریاں ہیں، اور ہر لحاظ سے بہت سے مسائل ہیں عام آدمی کے، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان باہر جا رہا ہے۔ تو ان سارے مسائل کو آپ نے ثانوی حیثیت دے کر اس مسئلے کو ابھارا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ بہتر حکمت عملی تھی؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، ابھی اگر پیپلز پارٹی کے اینڈ پر سے آپ اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے کھیلا اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو تو یہ نشستیں ملنے سے رہی پنجاب سے، مسلم لیگ کو یہ بات فیور کر رہی تھی، اس لیے یہ کنفلکٹ وہ پیٹتے ہی رہ گئے ایکشن کمیٹی والے اپنے اینڈ پہ کہ بھائی صاحب ہم نے ان کو صرف خاتمے کی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے مزید آپشن بھی دیے کہ ان موضوعات کے اوپر آپ اس کو دیکھ لیں کہ متناسب نمائندگی میں چلے جائیں آپ، باقی چیزیں وہ تو ان کی آواز یعنی نمائندگی کے طریقہ کار بدل دیں، تو مہاجرین کی نشستیں نہ ختم کریں بے شک، تو وہ جو ان کا تھا اعتراض اس کے اوپر بھی آئے، تو لیکن انہوں نے کہانی کو اتنا زیادہ اوبلائج کر لیا آپس میں لڑائی کی بنیاد کے اوپر کہ جس کی بنیاد پہ آزاد کشمیر بند پڑو اور کے درمیان۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ چونکہ آزاد کشمیر سے اسلام آباد آئے ہیں، تو آپ کو دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چونکہ آپ کے ساتھ بات چیت یا کسی موضوع پہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، عام لوگ جو تقریباً آدھے سے زیادہ ہیں جو دھرنے میں نہیں ہیں اور وہ اپنی روٹین کی لائف میں بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، وہ اچھا آپ کی صورتحال پہ بھی نظر ہے جو چل رہی ہے کہ اوورسیز سے ایک شخصیت آئی یہاں اور کچھ ٹریک 2 مذاکرات کی باتیں چلی، کیا آپ سمجھتے ہیں، اس پہ آپ لکھتے بھی رہے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے پڑھتے رہے آپ کی وہ تحریریں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو موو چلی ہے یہ واقعی کوئی موو تھی ایسی، اور کیا یہ اپنے نتیجے تک منطقی انجام تک نتیجے تک پہنچے؟ سر دیکھیں، چونکہ اپوزیشن نے ٹرائی کی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹرائی کی، جماعت اسلامی نے بہت زیادہ زور ڈالا اس کے اوپر، پاکستان کی سطح کی بات، پاکستان کی سطح، تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ تو ذرا اس کے اوپر کھڑی تھی کہ جی ہم تو نہیں کر سکتے کسی کالا دم تنظیم سے مذاکرات، تو سارے زور لگا رہے تھے، تو کوئی راستہ نہیں بن پا رہا تھا۔ تو درمیان میں چونکہ جو ہماری مطلب بیرون ملک لوگ رہتے ہیں،
تو اس فاؤنڈیشن کا جس کا تعلق بیرون ممالک سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے بڑا زر مبادلہ وہاں سے آتا ہے، انویسٹمنٹس ہیں، باقی اور وائبرنٹ قسم کی ہماری سوسائٹی ہے. اور صرف آپ ڈاکٹرز کو چیک کریں نا، جو پاکستان کے ڈاکٹر صرف امریکہ میں آپ کے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ صرف ان کے فنڈز ہیں. تو ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جب ظاہر ان کو ایک ویلیو حاصل ہے، قمر رضا صاحب، ہاں قمر رضا صاحب، ان کے اوپر پریشر تھا اس سارے موضوع کے اوپر، اور خود بھی وہ اس بات کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ معاملہ نہیں بننا چاہیے. تو انہوں نے اس موضوع کے اوپر کام کیا. جو ہی بات آگے بڑھی تو اس کے اوپر اعتراض آ گیا. اب چونکہ ٹریک 2 کے اوپر تو کوئی بندہ یہ بات نا ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو جو دھرنے والوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو مارچ سے روکنا تھا. جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے اپنی بات کر دی، لیکن دوسری طرف سے اس کے اوپر جو رسپانس آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے توڑ موڑ کے بات کی، چونکہ وہ جو ٹریک 2 کے اوپر جو بات چیت تھی وہ اوبلائج ہو گئی. پھر بھی انہوں نے اس معاملے کو ترک نہیں کیا. وہ چیزیں چل رہی ہیں دو طرح کی دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. جو ہمارے امید ہیں آپ کہ کوئی آزاد کشمیر کے عام آدمی کی جو مزریز ہیں وہ دور ہوں، وہ ایڈریس ہو رہی ہیں، اور اللہ کرے ہو جائیں. اور چونکہ ٹریک 2 کا آپ کو پتہ ہے کسی بھی ٹائم ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو جوڑنا بڑا ہوتا ہے. بہرحال ہماری تو یہی دعا اور یہی توقع ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، سینس پریویل کرے اور معاملات خوش اسلوبی سے حل ہیں. اسی میں ہم سب کا بھلا ہے. بہت شکریہ خالد گردیزی صاحب. تھینک یو. ناظرین، آزاد کشمیر کے معروف صحافی تجزیہ نگار خالد گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو اس موضوع پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور اس سے قریبی طور پر وابستہ بھی ہیں. انہوں نے آزاد کشمیر کی اس صورتحال پر، انتخابی صورتحال پر، پولیٹیکل لینڈسکیپ پر اپنی سیر حاصل گفتگو کی. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.